बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। ये आपका अपना डिजिटल प्लेटफॉर्म है। मैं तारिक मतीन हूँ। वल्लाहु खैरुल माकिरीन। अल्लाह सबसे बेहतर तदबीर फरमाने वाला है। वही बचाएगा मेरे देश को बलाओं से, जो बारिश में शजर से घोंसला गिरने नहीं देता, क्योंकि उसकी तदबीर तमाम तदाबीर की इमाम है। कुछ ऐसा है कि मुस्लिम लीग नून इस वक्त पहलू बदल रही है, बेचैन है, गर्म तवे पर है, परेशान है, चीखें मार रही है मुस्लिम लीग नून। और ये चीखें हर गुजरते दिन के साथ बढ़ती जा रही हैं। इसके साथ साथ मैं आपको एक और चीज बताऊं, मुस्लिम लीग नून की इस परेशानी में पहले एक चीज बता दूं कि अगर ये जो चीखें परेशानियां हैं, इनकी वजूहात वो हैं जो दावा किया जा रहा है कि हैं, तो फिर तो सपोर्ट करना चाहिए मुस्लिम लीग नून को। मैं अभी ये तमाम चीजें आपके सामने रख देता हूं कि हो क्या रहा है, वजह क्या है, माजरा क्या है जो मुस्लिम लीग नून चीखें मार रही है। एक रिटायर्ड सीनियर जर्नैल, उनके बारे में ये दावा सामने आया है कि उनके असासे मुंजमद कर दिए गए हैं, उनका बैंक अकाउंट वगैरह फ्रीज कर दिया गया है। और ये कौन है, माजरा क्या है, घर के भेदी ने खबर क्या दी है, ये भी मैं अभी आपके सामने रखूंगा। और मरियम नवाज शरीफ साहिबा का हाथ बड़ा ठीक ठाक तरीके से खुला हुआ है। ये जो खुला हाथ है, ये मेरे और आपके पैसों पर है। कैसे, इसकी भी इस वीडियो में बात करेंगे। घंटी का बटन आप दबा दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, फिर आगे बढ़कर इस तमाम सूरत हाल की बात करते हैं। बल्कि पहले मुस्लिम लीग नून से बात शुरू करते हैं। ये जो रिटायर्ड जर्नैल साहब हैं, इनकी बात थोड़ा सा आगे जाकर करेंगे। आज अता तारड़ साहब की कौमी असम्बली में तकरीर को देखिए तो आपको नजर आएगा कि अता तारड़ साहब जो बातें कर रहे थे वो ये थी कि इनको हया नहीं है, इनको शर्म नहीं है। ये फौजियों के बारे में, ये एजेंसीज के बारे में, ये फौज के बारे में किस किस्म की बातें कर रहे हैं, ये किस किस्म की तजहीक कर रहे हैं। और ऐसा नजर आ रहा था कि अता तारड़ साहब जो हैं वो मतलब बेगैरती का लफ्ज इस्तेमाल कर रहे थे ऐवान में खड़े होकर उमर अयूब साहब की गुफ्तगू के लिए, उमर अयूब साहब के लिए, और कह रहे थे ये किसका पोता है, किस बाप का पोता है। यानी जनरल अयूब का वो हवाला देते हुए बात कर रहे थे। वैसे अता तारड़ साहब भी किसी के पोते हैं, साबिक सदर रफीक तारड़ साहब। तो अता तारड़ साहब जब भी बातें करते हैं तो फिर उनके भी दादा का तस्करा आ जाता है, तो दादों को छोड़ देते हैं, अभी की बातें करते हैं। अता तारड़ साहब जिस तरह से वास्ते दे रहे थे, ऐसा लग रहा था शिकायतें कर रहे हैं कि ये लोग आपके बारे में देखें क्या बातें कर रहे हैं, ये ऐवान में खड़े होकर आपके बारे में, टेलीविजन पे बैठ के आपके बारे में, प्रेस कॉन्फ्रेंस में आपके बारे में क्या बातें करते हैं। इन लोगों को हया नहीं है, शर्म नहीं है, गैरत नहीं है। ये आपके बारे में न जाने क्या क्या बक रहे हैं। वो जो नहीं होता, ये वो कह रहे हैं जो मैं बता भी नहीं सकता। अता तारड़ साहब की वो हालत थी। फिर आप देखिए कि इसी राग में शहबाज शरीफ साहब ने कुछ दिन पहले कहा था वसवसे हैं, वसवसे आते हैं, डर पैदा होता है, और ये मैं चाहता हूं कि जो पार्टनरशिप है ये ता कयामत रहे। तो शहबाज शरीफ साहब भी ये बता रहे थे कि वसवसे आते हैं, डर पैदा होता है। मरियम नवाज शरीफ साहिबा ने आज जो खिताब किया, उस खिताब में मरियम नवाज शरीफ साहिबा ने कहा कि अगर हमारी इस हुकूमत ने मुद्दत पूरी की तो अभी है क्या, मतलब इस्टेब्लिशमेंट के ताल्लुकात पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से किस कदर बुरे हैं। हर शख्स तो ये बता रहा है कि आप लोगों की हुकूमत, और आपकी अपनी जमात के लोग, यानी मियां जावेद लतीफ साहब कह रहे हैं कि हम तो तहरीक अदम एतमाद भी नहीं लाना चाहते थे, तो हमसे तो जबरदस्ती तहरीक अदम एतमाद करवा दी गई। वो ये भी बताते हैं कि हमें हुकूमत दे दी गई, हम ये हुकूमत बनाना नहीं चाहते थे, ये हमसे हुकूमत बनवा दी गई। मुझे एक पंजाबी सिंगर याद आ नहीं, वो पंजाबी सिंगर हमारे यहाँ फुहश गानों के लिए बड़ी मशहूर हैं और बड़े ऊंचे सुरों में गाने गाती हैं। उन्होंने उसके अलावा भी गाने गाए हैं, और एक बहुत बड़ी सिंगर के साथ भी उन्होंने एक गाना गाया जिसको सुनकर सब झूम उठते हैं। तो वो सिंगर जो हैं, उनसे भी एक बार इंटरव्यू में पूछा गया कि आपने इतने फुहश, इतने वल्गर गाने कैसे गा लिए। तो उन्होंने कहा ये मैं गाना नहीं चाहती थी, ये मुझसे गन पॉइंट पे गवाए गए। तो यही हाल नून लीग का है। वो कहते हैं कि हम तहरीक अदम एतमाद लाना नहीं चाहते थे, हमसे करवा दी गई। हम हुकूमत बनाना नहीं चाहते थे, हमसे हुकूमत बनवा दी गई। तो नून लीग की ये वाली हालत है। और इसमें भी वो साथ में फिर भी कहते हैं ता कयामत चले ये पार्टनरशिप, रहे ना रहे ये जीवन, कभी बनी रहे दोस्ती। तो ये वाली हालत है शहबाज शरीफ साहब वगैरह की। तो परेशान हैं, वसवसे हैं। अब इन्हीं वसवसों में आप देखिए कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ वालों ने कहा था कि मरियम नवाज शरीफ साहिबा, ख्वाजा आसिफ साहब ये चाहते हैं कि मुज़ाकरात रुक जाएं।
آج تو خواجہ آصف صاحب نے ایوان میں کھڑے ہو کر اسپیکر صاحب یہ ہاؤس چلنے نہیں دے رہے. اب پی ٹی آئی والے آج کیا کر رہے تھے؟ آج کے احتجاج پہ تو خواجہ آصف صاحب کو خوش ہونا چاہیے تھا. کوئی بھی تقریر کرتا نون لیگ سے تو پی ٹی آئی والے او کر کے احتجاج کر رہے تھے. جو شہباز شریف صاحب کا بتایا وہ طریقہ ہے کہ ہونڈا فیکٹری جاپان میں کام ہو رہا تھا, لوگ کام کر رہے تھے, کوئی بھی چیز رکی نہیں تھی, لیکن او کر کے احتجاج کر رہے تھے. تو پی ٹی آئی والے او کر کے احتجاج کر رہے تھے. خواجہ صاحب کو بہت زیادہ برا لگ رہا تھا کہ یہ او کیوں کر رہے ہیں. تو وہ کہنے لگے ان سے مذاکرات بھی روک دینے چاہیے. میں تو کہتا ہوں کیونکہ اگر یہ یہی کریں گے تو ان سے مذاکرات روک دیں. خواجہ آصف صاحب, مریم نواز شریف صاحبہ, یہ لوگ انتہائی اینٹی مذاکرات اس وقت باتیں کر رہے ہیں, اور نظر یہ آتا ہے کہ انہیں یہ پریشانی ہے کہ ان کی چھٹی ہو سکتی ہے. اب میں آپ سے عرض کروں, دیکھیے مریم نواز شریف صاحبہ بھلے فارم 47 کی وزیر اعلیٰ ہوں, شہباز شریف صاحب بھلے فارم 47 کے وزیر اعظم ہوں, یہ حکومت بھلے فارم 47 کی حکومت ہو, لیکن اچھے برے جیسے بھی ہیں اب حکمران بن گئے ہیں, تو ان لوگوں کا خاتمہ ہو. پاکستان تحریک انصاف تحریک چلائے, اپنا مینڈیٹ ثابت کرے, عدالت میں جائے, عدالت سے ان لوگوں کی حکومت کا خاتمہ ہو ایوان میں ہونے والی کسی تبدیلی سے. لیکن اگر اسٹیبلشمنٹ ان کو گھر بھیجے گی تو میں ان کے ساتھ ہوں, میں ان کے ساتھ ہوں, کیونکہ فوج کا اسٹیبلشمنٹ کا کام نہیں ہے کہ حکومت کو گھر بھیجے. عمران خان صاحب کے ساتھ ہوا تھا, مولانا فضل الرحمان نے بتا دیا کہ ہم سے جنرل باجوہ نے وہ تحریک عدم اعتماد کروائی تھی, میاں جاوید لطیف نے بتا دیا. بھلے یہ غاصب حکمران ہوں, لیکن ہم سب کو ساتھ دینا چاہیے کہ اس ملک میں جمہوریت پھلے پھولے. یہ جیسے بھی ہیں, ہم اگر اسٹیبلشمنٹ گھر بھیجے گی تو اس حکومت کے ساتھ ہونا چاہیے, سیاستدان کے ساتھ ہونا چاہیے. بہرحال یہ حکومت چلتی ہوئی نظر نہیں آ رہی, یہ تو سب کہہ رہے ہیں. اب اس کے بعد میں آپ سے عرض کروں جرنیل صاحب کا معاملہ. جرنیل صاحب کا معاملہ یہ ہے کہ شہباز گل صاحب نے خبر دی, اس کے علاوہ ایک آدھ جگہ سے خبر آ رہی تھی سوشل میڈیا پر ہی کہ سابق ڈی جی ایس پی آر, ایک بہت مشہور سابق ڈی جی ایس پی آر, ان کے اثاثے منجمد کر دیے گئے ہیں, ان کا اکاؤنٹ وغیرہ فریز کر دیا گیا ہے, ان کے خلاف کچھ تحقیقات وغیرہ ہو رہی ہیں, کچھ معاملات چیک کیے جا رہے ہیں. تو میں نے ایک ریٹائرڈ آفیسر ہیں ان سے سلسلے میں بات کی, ایک سابق آفیسر سے, ان سے معلوم کیا, ایک دوست ہیں اور ان سے معلوم کیا کہ ماجرا کیا ہے. تو انہوں نے یہ کہا کہ انہوں نے اس طرح کی چیزیں سنی ہیں, لیکن یہ دونوں کا کہنا یہ تھا کہ ہم نے پتہ کیا ہے, اور ایک صاحب نے تو میرے کہنے کے بعد کچھ معلومات حاصل کی, انہوں نے کہا کہ ہم نے پتہ کیا ہے یہ خبر درست نہیں ہے. یہ جو ریٹائرڈ ڈی جی ایس پی آر کی بات ہو رہی تھی, خبر درست نہیں ہے. اب یہ جو ریٹائرڈ ڈی جی ایس پی آر بہت مشہور بات ہو رہی ہے, تو دونوں بہت مشہور تھے. عاصم سلیم باجوہ صاحب تھے جب میاں نواز شریف صاحب وزیر اعظم تھے, تو وہ ڈی جی ایس پی آر تھے جنرل راحیل شریف کے ڈی جی ایس پی آر. اور پھر اس کے بعد آصف غفور صاحب ڈی جی ایس پی آر آ گئے, اور آصف غفور صاحب ڈی جی ایس پی آر تھے, عمران خان صاحب وزیر اعظم تھے. ابھی نندن والا واقعہ, وی ول گیو دیم اے سرپرائز ایٹ دا ٹائم اینڈ پلیس آف آر چوزنگ, وہ آپ کو یاد ہے. تو آصف غفور صاحب اور بھی مشہور ڈی جی ایس پی آر تھے, اور عمران خان صاحب کی حکومت میں ڈی جی ایس پی آر تھے. پھر اس کے بعد جنرل بابر صاحب تھے, لیکن جنرل بابر صاحب جو ہیں ان کا یہ معاملہ نہیں تھا. احمد شریف صاحب ابھی موجودہ ڈی جی ایس پی آر ہیں. تو یہ ممکنہ طور پر دو یہ شخصیات ہوئیں, یا اطہر عباس صاحب ہوئے, کیا ان میں سے کوئی ہے؟ تو میں نے جب یہ پتہ کیا تو مجھے پتہ چلا کہ یہ خبر درست نہیں ہے. شہباز گل صاحب کی خبر کو, میں یہ نہیں کہہ رہا کہ ان کی خبر غلط ہے, مجھے یہ پتہ چلا کہ یہ خبر جو ہے ایسی کوئی چیز نظر نہیں آ رہی. شہباز گل صاحب کی خبر درست ہو سکتی ہے, ظاہر ہے کہ حکومت میں رہے ہیں, وزیر اعظم کے بڑے قریب تھے, اور شہباز گل صاحب ویسے بھی بہت زیادہ خبریں رکھتے ہیں, اور جو کچھ وہ بھگت چکے ہیں, تو شہباز گل صاحب ظاہر ہے کہ نظر بھی زیادہ اچھی رکھتے ہوں گے. تو شہباز گل صاحب کی خبر درست ہو سکتی ہے, لیکن جہاں سے میں نے چیک کیا, جتنا چیک کیا, مجھے یہ نظر آیا کہ یہ خبر درست نہیں ہے. سابق ڈی جی ایس پی آر کے اثاثے, بینک اکاؤنٹ, دیگر چیزیں فریز کرنے والی خبر جو ہے وہ درست خبر نہیں ہے. تو میں نے کہا یہ میں ضرور آپ کے سامنے رکھ دوں, کیونکہ اس پر میں نے تھوڑی سی معلومات حاصل کرنے کے لیے کام کیا تھا. اب مریم نواز شریف صاحبہ کی بات. مریم نواز شریف صاحبہ جامعات میں جا رہی ہیں, اور جامعات میں جا کے مریم نواز شریف صاحبہ اسٹوڈنٹ سے انٹریکشن کر رہی ہیں. وہاں ایک بار پھر انہوں نے آج یہ کہا کہ میں ماں ہوں, اور ماں کبھی اپنے بچوں کو جو ہے وہ نہیں سکھاتی کہ اپنے ملک کے خلاف یہ کرنا ہے, اور تقسیم کی بات نہیں کرتی. اور کون سا پاسبان ہوگا جو اپنے وطن پر, اپنے وطن کی افواج پر, اپنے لوگوں پر ہتھیار اٹھائے گا, ان پر حملہ کرے گا؟ تو میں تو کبھی بھی یہ نہیں کر سکتی. اور انہوں نے کہا کہ اگر دشمن کی بھی حکومت آ جائے ملک میں, تب بھی
میں ملک کے خلاف نہیں جاؤں گی، افواج کے خلاف نہیں جاؤں گی۔ مریم نواز شریف صاحبہ نے یہ بات کی ہونہار اسکالرشپ پروگرام کی ایک تقریب سے خطاب کرتے ہوئے۔ انہوں نے کہا کہ اداروں کی تضحیک کوئی نہیں کر سکتا، پاکستان آپ کی ریڈ لائن ہونی چاہیے۔ تو مریم نواز شریف صاحبہ سے عرض یہ ہے کہ آپ خود اسٹیج پر کھڑی ہوتی تھیں، حکومت عمران خان کی تھی، اور آپ نعرے لگواتے تھیں نوجوانوں سے، یہ جو دہشت گردی ہے اس کے پیچھے وردی ہے، یہ آپ نے نعرے لگوائے ہیں۔ آپ کے جو آج کل سرپرست بنے ہوئے ہیں سیاسی ابلاغ میں، پرویز رشید صاحب، وہ پرویز رشید صاحب خطاب کرتے تھے کہ خراب کریں یہ جرنیل نواز شریف، اب ملک تم ٹھیک کرو۔ اور خود آپ کے والد گرامی میاں نواز شریف صاحب فوجی ٹولہ بولتے تھے۔ فوجی ٹولہ بولنے کے علاوہ یہ کہتے تھے کیا ہم یہ ٹینک، یہ ہیلی کاپٹر، یہ جہاز اس لیے لے کر دیتے ہیں کہ اپنے لوگوں پہ حملہ کیا جائے؟ آپ لوگوں نے اس سے زیادہ بری تقاریر، اس سے زیادہ بری باتیں، اس سے زیادہ برے حملے کر رکھے ہیں۔ پاکستان تحریک انصاف اس وقت جس کیفیت میں ہے، اس کیفیت میں حساب مانگتے ہوئے، ظاہر ہے کہ جب وہ مسلسل چیخ ماریں گے تو اس میں غلطی بھی ہوگی اور ہو رہی ہوگی، لیکن مریم نواز شریف صاحبہ جب یہ باتیں آپ کرتی ہیں نا تو آپ کے منہ سے تو بالکل بھی اچھی نہیں لگتی، اس لیے کہ آپ اس سے زیادہ آگے بڑھ کر یہ سب کچھ کر چکی ہیں۔ اب یہ جو بات ہے آپ کی کہ 9 مئی کر دیا اپنے اداروں کے خلاف، آپ نے یہ کہا ہے، اور پوائنٹ بلینک رینج سے گولیاں ماری گئیں، تو یہ تو کہیں ثابت نہیں ہوا کہ پوائنٹ بلینک رینج سے گولیاں ماری گئیں۔ ہاں 9 مئی کر دیا جو آپ کہہ رہی ہیں، تو 9 مئی کے معاملے میں بات یہ ہے کہ ایک جانب اسٹیبلشمنٹ ہے، دوسری جانب پاکستان تحریک انصاف ہے، دونوں کا ایک دوسرے پر الزام ہے۔ تو اس الزام کی شفاف تحقیقات ہوں گی، پھر بات آگے بڑھ سکے گی۔ اور مریم نواز شریف صاحبہ ساتھ میں ہونہار پروگرام میں جہاں جاتی ہیں، وہاں جا کر مریم نواز شریف صاحبہ کہتی ہیں کہ میں خدمت کر رہی ہوں، پیسہ عوام کا عوام پہ لگا رہی ہوں۔ تو سب سے پہلے تو یہ تصویر دیکھیے، یہ تصویر جو ہے وہ گوگل ایڈز کی تصویر ہے۔ ایک ایک پیج پہ 5 گوگل ایڈز جس طرح سے لگائے جا رہے ہیں، جس طرح سے پیسہ عوام کا ضائع کیا جا رہا ہے، ٹیکس پیئر منی یہ اپنی حکومت پہ، اپنی ذاتی تشہیر پہ استعمال کر رہی ہیں، آپ دیکھ سکتے ہیں۔ پھر اس کے بعد یہ اخبارات ہیں، پاکستان کے قومی اخبارات، جنگ ہوا، ایکسپریس ہوا، دنیا ہوا، 92 ہوا، ان اخبارات میں جس طرح سے اشتہارات لگائے جا رہے ہیں، یعنی آپ کو بیک پیج پہ تو اوپر نیچے 2 اشتہار، اوپر مریم نواز شریف، نیچے مریم نواز شریف، دھڑا دھڑ اشتہار ملتے ہیں۔ پھر آپ کو اخبارات میں دیگر اشتہارات، مریم نواز شریف صاحبہ کے اشتہارات، پھر پنجاب میں، لاہور میں جو شہری حکومت ہے اس تک کے اشتہارات ان اخبارات میں آدھے پیج کے اشتہارات بھرے ہوئے ہیں۔ یہ کتنے مہنگے اشتہارات ہیں اور کس طرح سے عوام کا پیسہ آپ کی حکومت خرچ کر رہی ہے۔ کمال ہے کہ آپ لوگ اس کے باوجود بھی یہ تمام دعوے کر سکتے ہیں۔ عمران خان کی حکومت میں کیا تھا؟ عمران خان کی حکومت میں یہ سلسلہ بند کیا گیا تھا، اور ڈمی اخبارات یہ بہت بڑی تعداد میں ہمارے ہاں ہمیشہ رہے ہیں۔ عمران خان کی حکومت کے دنوں میں 700 کے قریب ڈمی اخبارات جو ہیں وہ بند کیے گئے تھے، 700 کے قریب۔ ہوتا کیا ہے، ایک ڈمی اخبار کسی صحافی نے نکالا اور اس ڈمی اخبار کے لیے اشتہار لینا شروع کیے حکومت سے، اور پھر اس نے اپنے ٹیلی ویژن پروگرام میں، اس نے اپنے ڈیجیٹل میڈیا پہ، اپنی یوٹیوب ویڈیوز میں آپ کی تعریفیں شروع کی اور ڈمی اخبار کے لیے اشتہارات لینا شروع کر دیے۔ تو پیسے وہاں مل رہے ہیں، کام یہاں ہو رہا ہے اور دھڑلے کے ساتھ ہو رہا ہے۔ اب بھی بڑی تعداد میں ایسے صحافی موجود ہیں جن کے ڈمی اخبارات موجود ہیں، اور وہ ان ڈمی اخبارات کے لیے حکومت سے 2.5-3 لاکھ سے لے کر 6-7 لاکھ روپے ماہانہ تک کے اشتہارات لیتے ہیں، اور کسی بھی پیج میکر کو دے دیا جائے، وہ پیج میکر 1200-1500 روپے میں کسی بھی اخبار کی خبریں اوپر نیچے کر کے اس کے پیج پہ بنی ہوئی چیزیں آپ کو پکڑا دے گا، اور اس کے بعد آپ کا اخبار چھپ جائے گا، اس اخبار میں اشتہار لگا ہوگا، اور اسے جب پیش کرنا ہو ڈی جی پی آر کے دفتر میں، کسی سرکاری دفتر میں، وہاں پیش کیا جا سکتا ہے کہ جناب ہمارا اخبار نکلتا ہے۔ وگرنہ جو اخبارات کا حال ہے اس کو آپ حقیقت دیکھیں تو اس وقت گنتی کے 15-20 اخبارات ہوں گے، اور جو اس وقت حقیقت اخبار کی شکل میں نکلتے ہیں، اور ان میں سے بھی وہ اخبارات جن کو عام آدمی جانتا ہے ان کی تعداد 6-7 اخبارات سے زیادہ نہیں ہے، لیکن ہمارے ہاں سینکڑوں کی تعداد میں ڈیکلیریشن دیے ہوئے ہیں، اخبارات چل رہے ہیں، پیسہ مل رہا ہے، یہی پیسہ ٹیلی ویژن چینلز پہ، ڈیجیٹل میڈیا پہ، اور اس کے علاوہ چہیتوں کو لا کے سرکاری ٹی وی پر بٹھا کے پروپیگنڈا کرنے پر استعمال کیا جا رہا ہے۔ تو ایسے چل رہی ہے مریم نواز شریف صاحبہ، آپ کی حکومت ایسے استعمال کر رہی ہیں آپ ٹیکس پیئر منی کا۔ ملتے ہیں انشاءاللہ آپ سے اگلی ویڈیو میں۔